अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन आज ये बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि 2018 के इंतखाबात से कुछ दिन पहले और 2018 के इंतखाबात के बाद एक एडवेंचर हुआ, जहाज उड़ा इधर से उधर और हुकूमत बन गई। और उस एडवेंचर आप भी उसका हिस्सा बनी, उस एडवेंचर का। और उसके बाद फिर मैं बीच में सारा अरसा निकाल देता हूं, अप्रैल 2022 में आ जाते हैं और आप उससे पहले ज्यादा समझदारी से आपने चीजें समझते हुए आप हो गई। लेकिन अप्रैल 2022 में हमें पता चला कि ये तो मिस एडवेंचर था। और उसके बाद फिर मामला जैसे भी आप सबके सामने चलते रहे, लेकिन फिर 9 मई का वाकया होता है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। सिर्फ बिल्डिंग्स तो चलें जलती टूटती बनती रहती हैं, लेकिन शोहदा के हवाले से जो उनकी के हवाले से जो बात हुई, वो कभी भी किसी भी पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो हुआ। और फिर हमने देखा कि एकदम 9 मई होती है 2023 में, और फिर हमें पता लगता है कि एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनती है। अब सवाल मेरा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या इसको बाद में कर लेते हैं। आज आपका ट्वीट एक बहुत वायरल हुआ है, तो पहले जरा उस पर जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीजें होती रहीं और आज आपने थोड़ी सी चीजें शेयर की हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी हैं। डॉक्टर साहब, वसीम अकरम प्लस कितना मुलव्वस थे? मतलब ये चीजें तो हमारे सामने सबसे पहले ज़मीर भाई, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और यकीनन आपकी जो कंट्रीब्यूशन और सर्विसेज हैं सच को प्रमोट करने में, सच को सपोर्ट करने में और सच का साथ देने में, ये इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो लोग जिनको अल्लाह मौका देता है, या जो पब्लिक जिनको देखती है या सुनती है, उनके अंदर इतनी जुर्रत, हिम्मत और ताकत हो, और उनकी टांगों में इतनी जान हो कि वो सच कहने की सकत रखते हो। तो आपने हमेशा, उस वक्त भी जब हमारा तोती बोल रहा था और कोई भी हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई, और हम पे छाप भी लग गई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आप भी नाराज रहती थी मुझसे। लेकिन और आपने उस वक्त भी कलमा हक कहते रहे। देखिए, आपने चूंकि एक नैरेटिव बिल्ड किया, तो मैं पहले उस तरफ से हम स्टार्ट लेंगे कि देखिए, अल्लाह ने जिस शख्स को भी पैदा किया है, किसी मकसद के बगैर कोई भी पैदा नहीं हुआ, उसका कोई ना कोई रोल है, एक डिफाइंड रोल है। अल्लाह ने उससे वक्त के साथ साथ वो काम लेना होता है, और कुछ लोगों को मौका दे के वो आजमाता है, और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। ये हमारा बिलीफ है, बिल्कुल सही, कि अल्लाह की मर्जी और रजा के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। सही, बिल्कुल सही। जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट लाई, खुल के बात करते हैं, उन लोगों को शायद ये पता नहीं कि इमरान खान ये नहीं समझते। अच्छा, यानी इमरान खान, सारी दुनिया ये चेयरमैन पीटीआई कह लें, कि चेयरमैन पीटीआई ये नहीं समझते कि उनके किसी जगह पे कोई फैसिलिटेशन या ओनरशिप थी। उनका 1 पॉइंट फोकस और एजेंडा था कि मुझे बुशरा बीबी जो है इस सीट तक लेके आई। और ये हकीकत मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप, मैंने कोई एहसान किया हो और आप अपने मोहसन को कम अज कम थोड़ा सा आंखें दिखाने से पहले, बिट्रे करने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे ना कि मैं किस हद तक बेशर्मी कर सकता हूँ, या किस हद तक मैं तोता चशम हो सकता हूँ। वहाँ ये जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि मैंने 6 महीने बाद, मैं आज ये आपको बता रही हूँ हकीकत के, जिस दिन वो ओथ ले रहे थे, तो एक रात पहले मुझे बताया गया कि आई एम कमिंग एज इज एडवाइजर ऑन मीडिया, और मुझे भी उनके साथ वहाँ पे
ओथ लेना है। जब ये चीजें सारी लेटर इन दी मॉर्निंग, जब ये सारी चीजें वहां कुर्सियां लग रही थी तो माई चेयर वाज मिसिंग। ओके। तो मैंने जब मुझे कुछ 6:30 पौने 7 में उठी तो मैंने देखा तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस दिस हैज बीन डिलेड, तो यू विल बी पार्ट ऑफ द सेरेमनी बट यू विल नॉट बी टेकिंग ओथ फॉर दिस असाइनमेंट और पोजीशन। ठीक जी। वो मेरे लिए एक बड़ा सेटबैक था कि भी मुझे पहले ये किया, कन्वे हुआ। उसकी रीजन क्या थी कि जो इलेक्शन में हारी थी, खान साहब ने उसकी इंक्वायरी कराई थी कि मेरे इलेक्शन हारने की वजह क्या थी, और उनको ये पता चल गया था कि लोकल पीटीआई मेरी हड्डियों में बैठी, और जो वहाँ डार ब्रदर्स का रोल था उन्होंने उतना जोर, उतनी इन्वेस्टमेंट, उतनी मैनिपुलेशन, मैनोवरिंग अपने इलेक्शन को आसिफ साहब के मुकाबले में नहीं लगाई जितनी उन्होंने मुझे हराने पे लगाई। मेरे खिलाफ इंडिपेंडेंट लोग फाइनेंस इन्वेस्ट करके खड़े किए और उनको फाइनेंस किया। तो खान साहब को ये बात जब पता चली कि अभी मेरे साथ ज्यादती हुई है और मुझे इलेक्शन हराया गया और मैं 95,000 वोट लेके असेंबली में नहीं आ सकी हूँ क्योंकि मेरे लोगों ने, पीटीआई ने मुझे जानबूझ के टारगेट किलिंग की है मेरी, कि मैं पॉलिटिकल कैनवस से, पॉलिटिकल स्क्रीन से मैं आउट हो जाऊं। और लेकिन 95,000 बहुत बड़ा नंबर है जी। उसके बाद खान साहब को ये रियलाइज कराया गया कि इसकी कंपनसेशन होनी चाहिए और शी कैन हेल्प यू, शी कैन फैसिलिटेट, शी कैन विद इन द पार्टी। जेकेटी जो मुझे लेके आए और ये सारे, चूंकि आई वाज नॉट कन्विंस्ड कि मैं पीटीआई ज्वाइन करूं, क्योंकि 2013 में भी मुझे ये डार ब्रदर्स लेके गए थे ऑप्शन मेरे पास कि आप पीटीआई ज्वाइन करें, लेकिन मैंने रिफ्यूज किया था क्योंकि जो लोकल राइवलरीज थी मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। सही, बिल्कुल। आपका अपना इलाका है, आपने वहां पे सर्वाइव किया। एट द एंड जो मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं मुझे वो जिम्मेदारी 6 महीने बाद दी गई, तो जो मैंने बात स्टार्ट की थी ना कि मैं बड़ी, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है वो ईयर एंड आईज होता है और आप अपने लीडर के करीब 3 लोगों में से होते हैं। जो मैंने वहां का माहौल देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस का और ऑफिस का, जो मैंने उस बदबख्त आजम खान का एक फेस देखा, उसका जो कंडक्ट था वो किसी तरह भी किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के, पीएम के सेक्रेटरी का नहीं था, क्योंकि वो मिनिस्टर्स के साथ मिसबिहेव करता, वो खान साहब के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिलने भी नहीं देता था, कान भी भरते थे, उनको डिग्रेड करता, उनकी इंसल्ट करता। ये तो चलो एक सेपरेट स्टोरी थी ना। मैंने अपने आंखों के सामने DGISPR को अगेंस्ट हिज प्रोटोकॉल वहां पे डिग्रेड होते देखा, और ये पहला वो मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी क्योंकि मैं 6 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुकी थी और ये मेरे 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस मेरे लिए नया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर हाउस का प्रोटोकॉल, नाम्स, उसका कंडक्ट, वहां की जो एक हायरार्की है वो मेरे लिए नहीं थी। बिल्कुल सही। DGISPR हमेशा जब पीएम के साथ कोई मीटिंग, इंटरेक्शन या नेशनल इश्यूज पे कोई हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हुए पीएम चेयर करता है, तो एक तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठता है, उसके अपोजिट एग्जैक्टली सेम प्रोटोकॉल में DGISPR बैठता है। जानबूझ के DGISPR को डिग्रेड करने के लिए उनकी 7वें नंबर पे चेयर लगाई गई, और जब मैंने लिख के प्रोटेस्ट करके ये आजम खान से कहा कि व्हाई यू हैव नॉट प्लेस्ड हिम इन दैट, उधर शहबाज गिल को बिठाया गया और उसने कहा कि ही हैज बीन ट्रीटेड एज पर हिज स्केल, ही इज 21 ग्रेड ऑफिसर, जहां उसकी औकात है वहीं उसको बिठाया। सही। यानी ये वो माइंडसेट था। ये आपने पहली दफा देखा कि DGISPR शुरू हो गई थी ना। सही, ठीक। आप ये सोचें कि वो कौन कर रहा था
کہ جس اسٹوپڈ کو یہ نہیں پتا تھا کہ چین آف کمانڈ کیا ہوتی ہے, ہیرارکی کیا ہوتی ہے, اور جب آپ کسی اس طرح کی گورننس سٹرکچر کے اندر پرٹیکولر میٹنگ کا ایک پرٹیکولر پروٹوکول بھی ہوتا ہے کہ اگر انفارمیشن کے حوالے سے ہو رہی ہے تو پھر آف کورس وہ ایک پروٹوکول ہے. صحیح. گورنمنٹ اسپوکس پرسن اور جی ایچ کیو اسپوکس پرسن دے ہیو ٹو بی سٹ سائڈ بائی سائڈ along with the پرائم منسٹر. اب وہ چیزیں میں جب دیکھ رہی تھی کہ یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں, یہ یعنی اسی دوران میں این سی سی بن گئی. اب این سی سی جو تھی کووڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارا جو نیشنل کوآرڈینیشن سیل بنا, اس کے اندر کمیٹی بنی. یو ول بی اسٹانشڈ ٹو نو کہ اس کمیٹی کے اندر نہ میں ممبر تھی نہ ڈی جی آئی ایس پی آر ممبر تھا. اب دونوں مل کے اس این سی او سی کو ہم نے چلانا تھا, تو اس این سی او سی کو چلانے کے لیے ان کے اسپوکس پرسن کو بھی وہاں ایز اے ممبر ہونا چاہیے تھا. دونوں کو اعظم خان نے اس کمیٹی کا حصہ نہ بنایا. اس وقت کی ہرارکی نے جب وہ باہر نکلے جنرل صاحب, تو انہوں نے کہا آپ جا کے پریس کانفرنس کریں. تو ہم دونوں کھڑے ہنسنے لگ گئے, ڈی جی آئی ایس پی آر اور میں. تو ہم نے کہا جی کہ ہم کیسے کریں, ہم تو دونوں اس کا حصہ ہی نہیں ہے, اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, تو ہاؤ کم کہ ہم جا کے پریس کانفرنس کریں. انہوں نے کہا ہاؤ کم کہ بھئی یہ آپ دونوں اس کا حصہ نہیں ہے. الٹیمیٹلی اعظم خان کو بتایا گیا کہ یہ ان کے بغیر این سی او سی نہیں ہوگی. صحیح, بالکل صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ پنگا بازی, ٹھیک ہے, مطلب کنفرنٹریشن شروع ہو چکی تھی. یہ عمران خان کے دماغ کے اندر یا چیئرمین پی ٹی آئی کے دماغ کے اندر یا اس وقت کے وزیر اعظم کے ذہن کو آلودہ کرنے میں ایک شخص پیش تھا جو ان کو بتاتا تھا کہ آپ کو ان کی نہ سننی ہے, نہ ماننی ہے, نہ ان کی طرف دیکھنا ہے. صحیح. وہ فیصلے میں آپ کو جو کہوں گا وہ پولوٹ کرتا تھا ان کے ذہن کو, اور وہ نیشنل انٹرسٹ کے فیصلے عملیات پہ وہ گینگ آف 5 مل کے کر رہا ہوتا تھا. اور وہ گینگ آف 5 کا جو الٹیمیٹلی ایک انٹرسٹ تھا, وہ نہ تو نیشنل انٹرسٹ تھا نہ پبلک انٹرسٹ تھا, وہ سیلف انٹرسٹ تھا. اور جو ایکسپوز ہوا, اور وہ الٹیمیٹلی اس پرائم منسٹر کو اس بند گلی میں لے گیا جہاں آج وہ کھڑے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان پورے کے پورے عملیات کے اثر میں بالکل وہ پھر ہم نے دیکھ لیا جو جہاں پہ وہ انجام ہوا آپ کے سامنے, بالکل سامنے ہے. لیکن یہ تو ہے دوسرا پارٹ جو آپ کا بزدار والا تھا. ہاں, بزدار والا, کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم ایک کوئک چھوٹی سی بریک لے لیں تو بریک کے بعد پھر اس کوسچن پہ چلتے ہیں, کیونکہ آپ نے بڑی تفصیل بتایا کہ چیزیں کس طرح کہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئی اور پھر جہاں پہ آج ہیں کیسے ہوئی. بالکل ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جو آج ٹویٹ کی وہ چیزیں بہت سے پہلے سے کہیں نہ کہیں چل بھی رہی تھیں, بتایا بھی جاتا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا. اور پھر جو ہمیں معلوم ہے کہ ایک دفعہ اس وقت کے آرمی چیف نے بھی باقاعدہ طور پر یہ میسج بھی دیا کہ بس بہت ہو گئی, ان کو اب تبدیل کریں. اور مجھے معلوم ہے کہ ایک بندے کو تو باقاعدہ بلا کے انٹرویو بھی کر لیا گیا, اور اب نام لینے بھی, یاور بخاری صاحب کے متعلق مجھے پتا لگا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ صحیح ہے, لیکن وہ باقاعدہ چیزیں. پھر ان سے جب میری پرائیویٹ بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ تو مطلب کیا وجہ کیا تھی, اور دوسرا یہ کہ اتنا سب کچھ ہوتا رہا اور آنکھیں بند رکھی. دیکھیے, یہ ایک آج ٹویٹ میں صرف ایک جھلک تھی. یہ 80 ارب روپے کے جو ہے یہ تمام وہ صاحب, یہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ڈاکیومنٹس لے لیجیے گا. یہ 80 ارب روپے جو ہے یہ وہ پروفڈ, جس کی ڈاکومنٹیشن موجود ہے, اور جس کے ساتھ باقاعدہ وہ ٹرانزیکشنز جس میں آپ کے 117 اکاؤنٹ جو ہے وہ فرا گوگی کے پکڑے گئے ہیں, جس میں 300 ٹرانزیکشن جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے,
اس کے ساتھ جو آپ کے صاحبہ ویسے جو بھی کرپشن کرتا ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کیوں یوز جی کرتا ہے؟ وہ یہی چیزیں وہ جو نیکسز بنے ہیں نا، جب منی ٹریل بنتی ہے نا، صحیح، جو کیش بوائے جس کے ذریعے یہ ڈپازٹ ہو رہے تھے اور جس کے ذریعے یہ چل رہے تھے، وہ کیش بوائے جو ہے وہ ساری کنفیشن کر کے یہ ڈاکومنٹ اس وقت تک باہر ہم نہیں لا سکتے تھے جب تک اس کی پراپر solid proof نہ آ جاتا، سالڈ پروف نہ آ جائے، جب تک اس کے ساتھ جڑی حقیقتیں جو ہیں وہ پبلک نہ ہوں۔ لیکن آپ کو تو اس وقت بھی پتا تھا نا، پہلے بھی ہمیں تو پتا تھا کہ یہ گیم ہو کیا رہی ہے، یہ گینگ آف 5 کر کیا رہا ہے، لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سچ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جانے تو جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، سب کو پتا تھا، لیکن نہیں پتا تھا تو ان کو نہیں پتا تھا۔ یہ بات بھی میں نہیں مانتی ہوں کہ ان کو نہیں پتا تھا، ان کو پتا تھا، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، وہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر آپ وہی بات کرتی ہیں نا کہ وہ ایک سحر تھا جس سے وہ نہیں نکل سک رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نظر ہی نہ آتا ہو۔ آپ کو بتایا پہلے کئی دفعہ میں بتا چکی ہوں کہ ہیپناٹائز ہوئے، پھر وہ میگنیٹائز ہوئے، پھر وہ میسمرائز ہوئے، تو جب آپ اس سحر میں اس طرح سے جکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ سارے حقائق کہاں نظر آتے ہیں۔ چھوٹا نمبر نہیں ہے جو آپ بتا رہی ہیں کرپشن کا۔ دیکھیں یہ جو ان کے ایک یہ وہ حقائق ہیں جس میں 1% بھی یہ چیلنج کر کے، مطلب اوپن کورٹ میں کوئی بھی شخص اس کو چیلنج کرنا چاہے اور ڈینائی کرنا چاہے اور کہنا چاہے کہ یہ حقیقت نہیں غلط ہے، تو میں اس کو اون کرنے کے لیے یہ تو ان کا ہے، تو اس کا ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ آپ اتنے سے حکومتوں میں بھی رہی ہیں، آپ دیکھتی رہی ہیں، تو اس کا ریپل ایفیکٹ کرپشن کا کتنا ہوتا ہوگا؟ اگر کوئی پیسے دے کے لگا ہے تو اس نے وہ پورے بھی کیے ہوں گے۔ بالکل، نہ صرف اس نے پورے کیے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں کوئی ایسی ماشاءاللہ نہیں تھی جس میں حضور نے اپنے ہاتھ صاف نہیں کیے ہوئے تھے یا اس گینگ نے اپنے ہاتھ صاف نہیں کیے ہوئے تھے۔ یہ ان کی لسٹ ہے، اور جو ماشاءاللہ سے یہ فرماتے ہیں کہ وہ گھرداری والی عورت ہے، ان کا کیا لینا دینا، ان کا نام کیوں لیتے ہیں، ان کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ مہنگی انگوٹھیاں پسند اور ہیں، نہیں، انگوٹھیاں تو بہت پیچھے کہ انہوں نے شیئرز لیے ہوئے ہیں، ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے جس طرح سے شیئر خریدے ہیں، یہ آپ ان کی A to Z جتنے سکینڈلز ہیں وہ میں آپ کو ان کی ساری جو پراپرٹی جہاں جہاں انہوں نے شیئرز، اور یہ اتنے بیوقوف لوگ تھے کہ آپ کو، مجھے پتا ہے اس بات کا کہ بھئی اگر یہ کام ہم کریں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ بھئی یہ آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کنگڈم ویلی جیسے پروجیکٹ مرے ہوئے ان کو آپ نیا ہاؤسنگ سکیم، نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے اندر پیسے لے کے اندر شیئر رکھ کے تو اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کرا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پراپرٹی ٹائکون سے پل بنانے کے 68 کروڑ لے لیں اور کسی کو پتہ نہ چلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوسرے پراپرٹی ٹائکون عارف حبیب اینڈ کمپنی سے نام لیے بغیر ان سے آپ 48 کروڑ لے لیں اور اٹک میں زمین کے لیے تو کسی کو پتہ نہ چلے؟ آپ کے صرف ان کے، اچھا یہ وہ جو رنگ روڈ والا سکینڈل تھا اس سے ریلیٹڈ تھا؟ اوکے اوکے، ٹھیک ہے، آپ ان کے صرف ان کے بھائی کے احمد مجتبیٰ کے اثاثے صرف چیک کر لیں، باقی فیملی کو چھوڑ دیں، ابراہیم مانیکا اور ان کے احمد مجتبیٰ جو بھائی ایک عام، یعنی کہہ لیں کہ چھوٹا سا ذمہ دار تھا اور جس کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں تھا، وہ 2400 کروڑ کے اثاثوں کا مالک ہے اس وقت۔ اور آپ کہتے ہیں وہ گھردار خاتون ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سارا دن چلے کاٹے ہیں یا عبادت کی ہے یا روزے رکھے ہیں، ان کا سیاست سے کیا؟ بھی وہ تو ایک ٹارگٹ ایجنڈے پہ آئے تھے اس ملک کو ڈبونے اور اپنے خاندان کی بحالی اپروور بنیں گی۔ دیکھ اس وقت کی صورتحال میں تو جو اس وقت بزدار صاحب کا ایک انٹرسٹنگ نیوز آپ کو دے دوں کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جس طرح بچہ نہیں ایڑیاں رگڑتا کہ مجھے لے لیں، مجھے کسی طرح مجھے جو ہے وہ وعدہ معاف بنا لے اور میں آنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے جو ہے 2 دن پہلے بھی ہماری یہ ڈسکشن ہوئی کہ بزدار آنا چاہتا ہے تو بزدار کو لے لے۔ علیم خان صاحب نے پاکستان پارٹی کے اندر تو سب نے کہا جی کہ یہ بیگیج اپنے کندھوں میں ہم نہیں اٹھائیں گے
انہیں یہاں آئی پی پی میں نہیں ہونا چاہیے, انہیں جیل میں ہونا چاہیے. ان کی سہولت کاری کر کے ان کو اصل جگہ پہ بھیجیں. آپ کدھر لے کے آنا چاہتے ہیں؟ صحیح. دیکھیے یہ بدقسمت تلخ حقیقتیں ہیں. جو پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے سب سے زیادہ وہ وکٹم بنا ہے, کیونکہ اس حکومت نے جس وقت وجود میں آئی سب سے زیادہ خواب جو بکھیرے کرچی کرچی کیے. ایک پی ٹی آئی کے ورکر کو نوکری نہیں ملی, ایک پی ٹی آئی کے کسی بھی پبلک ریپرزینٹیٹیو کے ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے. سڑکیں, نالیاں, گلیاں, بجلی, گیس, آتے ہی سب سے پہلے گیس کنیکشنز پہ پابندی لگی. وہ پائپ لائنیں جو ڈلی ہوئی تھی ان کو چلانے پہ پابندیاں لگی. تو مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی کا کارکن جو تھا وہ اس وقت زیر تاب رہا اس حکومت کے. زوم کس بات کا؟ اس کا مطلب ہے کہ 2022 اپریل 2022 سے لے کے جو ہے وہ اس کے بعد لوگ مطلب دوبارہ مطلب آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑے. ایسے نہیں ہے. اگر یہ حقیقت ہوتی, مجھے بتائیں کہ 22 یہ آپ کے 12 ضمنی الیکشن ہوئے نا پنجاب کے گورنمنٹ میں تھے نا, تو اگر ہماری پرفارمنس اور گڈ گورننس اتنی اچھی ہوتی تو ہم وہ 12 الیکشن نہ جیتے. ہم تو تن کے 12 کے 12 ہارے تھے. بالکل. تو یہ ہماری پاپولیرٹی کا گراف تھا ڈیورنگ گورنمنٹ. لیکن اس کے بعد میں دیکھیں اس کے بعد ایک دوسری جو منافقت ہوئی. آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ ایک ملک کے خلاف نعرہ لگانا ہمارے دل کے وہ قریب ہے. اس کو ہمیں ذہنی طور پہ بچپن سے کشمیر میں ہونے والے ظلم, فلسطین میں ہونے والی زیادتیاں, دنیا کے عرب ممالک کے اندر جہاں جہاں مسلمان کے ساتھ ناانصافی ہوئی, ہمارا بینگ مسلم یہ ایک اندر برننگ سور ہے کہ اس میں کوئی انوالو رہا تو ایسا ہوا. اس کے یا انوالو نہیں تھا تو اس نے آواز نہیں اٹھائی یا اس غلط کو روکنے کے لیے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. تو وہ نعرہ جو تھا وہ ہمارے جذبات سے کھیلا گیا. ایموشنلی اس قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور حقیقت یہ تھی کہ اسی ملک کے ساتھ وہ نیکسس اور ایک گٹھ جوڑ اور وہ ساری جیوز لابی جو ہے اس کے تانے بانے آج بھی سب سے زیادہ جہاں سے سپورٹ اور فنڈ آ رہا ہے وہ ایک ہی ملک ہے. یہ جیوز والی بات جو یہ تو مجھے 2013-14 سے بھی سنائی دے رہی تھی اور ہم سب سن رہے تھے. چلیں اب واپس ذرا اس میں صرف ضمیر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ زلمے خلیل زاد کو پاکستان سے کیا تکلیف ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کیا تکلیف ہے, وہ کیوں ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہا ہے, اس کا کیا لینا دینا ہے. وہ صرف اس لیے تکلیف ہے کہ وہ جمائمہ کی بیوی, جمائمہ اور اس کی بیوی جو ہیں دے آر فرینڈز, اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت چلیں اب آپ نے لے کے جانا چاہتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ. آپ نے یہ بہت ساری چیزیں آپ ہم سے شیئر بھی کر دی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں دیں بھی, کیونکہ یہ تو بہت گلیئرنگ قسم کا مطلب صورتحال ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا اور اتنا کچھ ہو گیا. آپ نے بتایا کہ عثمان بزدار صاحب میرا چیئرمین مست ملانگ بنا رہا, مست ملانگ بنا رہا, اور پنجابی میں نہیں کہتے کنہ بنے آ رہا تھے, اکھاں بند کر کے تو دیکھا کہ بھئی جو ہوندا پہ ویکھی جائے گی. ہن ویکھی ہن ہویا, ہن ویکھی کے جانا ہے نا. چلیں وہ تو ہے بالکل, لیکن یہ بڑا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا. وہ بھی اب دیکھیں اس کس طرح بیٹھتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سیکریٹلی کیبنٹ میں آیا اور وہ نکل گیا جو بھی ہے, اور کچھ کیبنٹ ممبرز نے اس وقت آواز بھی اٹھائی ملک ریاض کے حوالے سے. آپ کو یہ بھی ایک خبر آپ کے پروگرام میں دوں, آپ کی بہن اس کیس کا وکٹم ہے. آپ کی بہن, یہ جتنے آپ کے رپورٹر ہیں ان کو کہیں کہ یہ پچھلے پروگرام میں جائیں. جس وقت وہ پیسے آئے, پہلی انسٹالمنٹ آئی, تو آپ کی بہن نے وہاں کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے باہر اس کو اون کیا, اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم لوٹی دولت واپس لائیں گے. یہ پہلی قسط جو ہے اس سلسلے کی آ گئی ہے. آپ کے جو رپورٹر تھے وہاں کھڑے پارلیمنٹ کے باہر, انہوں نے مجھے اکسایا, زبردستی کہا کہ آپ اس خاندان کا نام کیوں نہیں لے رہی, آپ کو ڈر لگتا ہے, کیونکہ اس خاندان کا نام ٹی وی پہ نہیں چلتا ہے, اس کے حوالے سے خبر نہیں چلا دی جاتی. وہ چونکہ لائیو چل رہا تھا سارا, وہ سارا اس خاندان کا. میں نے کہا جی مجھے کوئی ڈر ہے, مجھے کوئی خوف ہے, میں کوئی کسی کی کہانی ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ اس کا نام نہیں لینا. میں نام لیا, میں نے وہ نام جب لیا تو میں پرائم منسٹر کا چیمبر میں میٹنگ تھی, میں ادھر چلی گئی. میرا فون جو تھا ادھر جیمر تھے, فون میں کال نہ آئی,
جب میں باہر نکلی تو میرے فون پہ میسج تھے، اور میرے فون پہ میسج تھے اس ٹائیکون کے بیٹے کے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے خاندان کا جو کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے نام لے، تو آج آپ نے ہمیں لٹیرے بھی کہا، چور بھی کہا، اور کرپشن کے پیسوں کے ساتھ ہمیں نتی بھی کیا، تو یہ آپ کا ہمارے پہ قرض ہے اور ہم جلدی اتار دیں گے۔ میں وہ میسج جو ہے اس سرگنا کے ایک اکلوتا بیٹا اس کا فون آیا، اس کا فون آیا، میسج باقاعدہ میسج آیا، علی ریاض میسج ریکارڈ کیا، وائس میسج ریکارڈ کیا۔ ٹھیک، میں نے اس کے بعد ہماری میٹنگ تھی پی ایم آفس میں نے جا کے شہزاد اکبر کو کہا کہ یہ مجھے میسج، تو شہزاد اکبر تو میجر بینیفیشری تھا، آپ میجر وکٹم اور وہ میجر بینیفیشری۔ بیوقوفی کی انتہا دیکھیں کہ میں کس کو جا کے بتا رہی ہوں جو وہاں پہ اس سارے نیکسس کے اندر پارٹنر تھا، اور میں بڑے اس چکر میں کہ جناب میں چونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، غلط بیانی کی گئی ہے، اکاؤنٹیبلٹی زار ملک میں نہیں ہے اب، وہ بھی بھاگا ہوا ہے، میری پارٹی کو کھڑے ہونا چاہیے، اور میرے لیڈر کو میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اپنی پارٹی اور اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور مجھے دھمکیاں ملی ہیں تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں، وہ بجائے اس کے کہ میرے ساتھ کھڑے ہوں، خاموشی سے 2 دن بعد میرا استعفیٰ طلب کر لیا گیا۔ اچھا چلیں، اب مجھے بتائیں، یہ استحکام پاکستان پارٹی یہ پھر دوبارہ کوئی ایڈونچر ہے اور پھر کوئی مس ایڈونچر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے، اور جس طرح کی سیاست ہماری سابقہ پارٹی نے کی ہے، کسی کی پگڑی محفوظ نہیں رہی، کسی کا دامن جو ہے ان سے نہیں بچا، اور ہر طرح کی جو ایک گھر کے اندر سے لے کے خاندان اور خاندان سے باہر اس کمیونٹی تک ہم نے نفرتوں کے اتنے بیج بوئے کہ آج جو ہے وہ بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملا رہا، اور رشتہ دار منہ موڑ کے ایک دوسرے سے وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ کہ ہم نے سیاسی اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا۔ سیاسی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، آپ سیاست کے اندر علیحدہ علیحدہ نظریہ رکھتے ہیں، آپ علیحدہ علیحدہ آپ کی جماعت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عداوت پہ آ جائیں۔ اس جماعت کا جو اسپیسیفکلی جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کوئی مس ایڈونچر یا الٹیمیٹلی کوئی نیا کرائسس، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی جو اس وقت پاکستان کے اندر بکھری ہوئی قوم ہے، نفرتوں کے انبار ہیں، اور ایک مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کے پاکستان جو ہے، تیرا پاکستان، اس کا پاکستان، نیا پاکستان، پرانا پاکستان، اس سارے چکر سے نکل کے ہمیں مل کے متحدہ پاکستان کی بات کرنی چاہیے، اور پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے زخموں کی نہیں، مرہم کی ضرورت ہے، مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سوالات پھر یہ اٹھتے ہیں، دیکھیں بہت سی چیزیں مجھے نہیں معلوم، اس پہ بھی آئیں گے کہ کون آ کے چلے گئے، یہاں آ رہے ہیں نہیں آ رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، میں سوال چھوڑے جاتا ہوں، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیسز بنے، ڈاکٹر ترین صاحب کے اوپر وہ 3 بلین جو شوگر سکینڈل تھا وہ تھا، پھر علیم خان صاحب کے حوالے سے بھی بہت سارے چیزیں سامنے آتی رہی، نیب کے کیسز بنتے رہے، مجھے اب ان کا کرنٹ سٹیٹس نہیں معلوم، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت ان کو اے ٹی ایم ڈکلیئر کیا گیا تھا اور they were making، مطلب کہ جی، اور پھر انہوں نے نکل گئے یا جو بھی ہوا، تو اس بات پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا لوگ آپ پر یقین کریں گے کہ یہ بہت بالکل صرف اور صرف پاکستان کی محبت میں آئے؟ اس کا ناظرین جواب لیں گے، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے سوال تو چھوڑ گیا تھا بریک پر جانے سے پہلے، لیکن کچھ مثلا مولوی محمود صاحب نے کہا کہ بھی میں تو گیا تھا لیکن میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی، پھر انہوں نے یہ بھی کلیم کر دیا کہ جی عمران اسماعیل اور علی زیدی صاحب بھی کمیٹڈ نہیں ہیں، ابھی تو ہم صرف دیکھ رہے ہیں، آپشنز وے کر رہے ہیں۔ ایک تاثر اس سے یہ آیا کہ شاید یہ جس طاقت سے بننے آ رہی تھی اور بڑے بڑے نام آ رہے تھے، اب وہ نہیں آ رہے۔ یہ ساری پرسپشن ہے مولوی صاحب کا، آج بھی میرے ساتھ ان کی ڈسکشن بھی ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں بڑے اچھے، متحرک
اہم ذمہ داری پہ آپ کو نظر آئیں گے اچھا. اور ہی ول بی پارٹ اینڈ پارسل آف دی ٹیم. اوکے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو 26 ہم نے ایک رف سا پرپوز کی ہے ڈیٹ, اور اس میں انشاءاللہ مزید جو لوگ جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے بگ بگ الیکٹیبلز. یس یس. اور الٹیمیٹلی صرف جو پی ٹی آئی جماعت ہے وہ یا پھر بڑی جماعت. دیکھیں, جب آپ پولیٹیکل سپیس کریٹ کرتے ہیں اور کسی بھی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کوئی بھی پولیٹیکل کھلاڑی آتا ہے تو وہ کسی بھی جماعت سے جس کو سفوکیشن ہوتی ہے, گھٹن ہوتی ہے, اس کو ایک الٹرنیٹو پلیٹ فارم ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہ پھر اس سپیس کو آکوپائی کرنے کی خواہش رکھتا ہے. دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ ایز اے پارٹی ہم نے کس کانسٹیچوئنسی میں کس کو سپیس دینی ہے اور کس سے سپیس لینی ہے, اور کس کو, کیونکہ ابھی ریجنل کمیٹیاں ہم نے بنائی, وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیوں میں 10 دن کے اندر اندر وہ ٹیم کو اینالائز کر کے لے کے آ رہے ہیں, پھر کانسٹیچوئنسی وائز اور یو سی لیول پہ ہم جا رہے ہیں. ہمارا ایک اسٹرکچرائزیشن پیریڈ چل رہا ہے, ہمارا مینیفیسٹو, کل بھی اس کی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اور ہم اس کو ایک ایسا مینیفیسٹو جو عوام کے لیے ڈویبل, ہم وہ چیزیں, وہ سہانے خواب, وہ جو پہلے جو ہے وہ صرف ہم یہ کر دیں گے, ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے, ہم یہ مطلب سونے کی کانیں اور ہم فلاں کو پیرس بنا دیں گے, ہم کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرنے جا رہے. ہم ایک ریئلسٹک پریکٹیکل روڈ میپ اور اسٹریٹجی جو ہے اپنی مینیفیسٹو میں دینے جا رہے ہیں کہ یہ چیلنجز ہے اس قوم کے, اس کو اپرچونٹی میں اس طریقے سے یہ ہماری حکمت عملی ہوگی جس سے ہم کنورٹ کریں گے. جو آپ نے شروع میں دو لوگوں کی بات کی, بڑا ضروری ہے کہ میں اس کو کلیئر کروں. دیکھیں, جہانگیر ترین واز وکٹم آف عملیات کے جو مرشد تھے ہمارے, ان کا, اور علیم خان اس لیے اس کو ان کیسز میں پھنسایا گیا کہ وہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھا وسیم اکرم پلس کے لیے, اور وہ اس کو انگیج رکھنا مقصد تھا. جو شخص اس دور میں انہوں نے پارٹی کے اندر ان کو جہاں کہیں سمجھا کہ یہ تھریٹ ہے, پوٹینشیل تھریٹ ہے وسیم اکرم پلس کے لیے, یا ان لوگوں کی حقیقت وہ جانتا ہے, تو اس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجیز اپنائی گئی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سیاست کی ہے, مجھے بتائیں, کل ہم نے ایک بڑے, مجھے وہ ویژولز اچھے نہیں لگے کہ 2 بڑے سینئر لیڈر, اور ایک تو کم از کم اس پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے جو جن کے لیے جیل جانا یا سیکریفائس کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب, مطلب بیل کینسل ہوئی تو ایسے بھاگ رہے تھے جیسے یہ سیاست. یہ جو ہے نا, ان کو میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی جو کہ گرومنگ جو ہے نا, جب آپ نیچے سے اوپر آتے ہیں اور ایک آپ کی جڑیں ہوتی ہیں نیچے, وہ درخت کٹ بھی جائے تو جڑیں اگ جاتی ہیں, تو یہ چونکہ اوپر سے نیچے نازل ہوئی مخلوق ہے, اور ان کو جو ہے پولیٹیکل ابزارپشن. تو استحکام پاکستان پارٹی میں اس طرح کے اور نہیں آئیں گے اوپر سے؟ دیکھیں, وہ ہماری اکثریت وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیچے سے ماریں کھائی ہیں, جو اس سسٹم کے وکٹم رہے ہیں, اس سسٹم کو بدلنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں, اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے, اس سسٹم کا وکٹم بنے, اور لیکن اس سسٹم کو بدل نہیں سکے. تو ہم ان کو اپرچونٹی دینے جا رہے ہیں کہ مل کے ایک ایفرٹ اور کریں. چلیں, الیکشنز اس سال دیکھ رہی ہیں؟ خواہش تو یہ ہے کہ ہونے چاہیے, لیکن حالات, صورتحال اور گراؤنڈ ریالٹیز, کون سی پارٹیز چاہتی ہیں کہ نہ ہو اور کون سی پارٹی چاہتی ہے کہ ہو جائیں؟ ہر وہ پارٹی جو سمجھتی ہے کہ عوام میں اس کو اس وقت جو ہے سپیس نہیں ملے گی, تو وہ چاہتے ہیں کہ لنگر آن ہو. ہم یہ چونکہ ہمارا 14 مہینے کی کارکردگی نہیں, پچھلے 14 مہینے کی کارکردگی کی وجہ سے دیکھیں ڈیلیور نہیں ہوا کچھ. دیکھیں, ہم تو تھے ہی نالائق نا, جن کو سابقہ دور میں مطلب تجربہ نہیں تھا, انڈر 19 لے آئے, اسٹریٹ بوائز کو فیڈرل منسٹرز بنا دیا. صحیح. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بھی استاد نکلے ہیں, انہوں نے ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے جا کے تو اب وہ نالائکی اور نااہلی سے وہ چیزیں کر دیں جو شاید مطلب استاد اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان, چلیں نام لیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انتخابات ہو جائیں اس سال, اکتوبر نہیں تو نومبر میں ہو جائیں. شاید پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف تھوڑا سا ڈول رہی ہے. دیکھیں, خواہشات پہ تو نہیں ہونے چاہیے فیصلے آئین اور قانون کے تابع ہونے چاہیے, نہ کہ خواہشات کے تابع ہوں.
اور خواہشات کے تابع پاکستان نہیں چل سکتا. پنجاب پہ زیادہ پاکستان کو فوکس آئین اور قانون کے تابع چلنا. آئی پی پی پنجاب پہ زیادہ فوکسڈ ہے یا پورے پاکستان؟ پورے پاکستان میں، اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم وقتہ ڈالیں گے. وقتہ ڈالیں گے. تو بڑے کوئی نام نہیں آپ نے ویسے بتائے چلیں، لیکن بڑے نام 26 کو آپ دیکھ لیں گے سب کی تصویریں. نہیں صرف مطلب پھر بڑی پارٹیز میں سے بھی کوئی آ رہے ہیں کہ نہیں؟ آئیں گے نا آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں جب آپ نے ایک ٹیبل سجا دیا ہے اور کرسیاں رکھ دی ہیں تو آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آ جائیں، اور جس نے ایک نئے سفر کوئی پہ کرائٹیریا ہے کہ نہیں کلین ہونا چاہیے؟ بالکل ہے. سب سے پہلے اس کی پولیٹیکلی صحیح فیس ویلیو، اس کی فالوئنگ، اس کے ملک کے ساتھ لائلٹی. بہت بہت شکریہ. جو ملک کے ساتھ لائل نہیں ہے وہ آئی پی پی کا حصہ نہیں بن سکتا. وہ حصہ نہیں بن سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ کے وقت کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے دوبارہ آپ کو دعوت دیتے رہیں اور آپ بریکنگ خبر ہمارے پروگرام میں دیتے رہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.